जब भी पाकिस्तान में कोई एहतजाज होता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है या मोबाइल सर्विस है वो बंद कर दी जाती है। देखिए, ये सिर्फ इंटरनेट का मामला नहीं है। MD-CAT के लिए तो लोग तैयारियां करते हैं, 2-2 साल लगा लेते हैं, और वहाँ पे सूरत हाल ये है कि कश्मीरी तलबा ने मेडिकल एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई भी इसी बुनियाद पे नहीं किया है कि इंटरनेट नहीं है। जितनी भी सियासी पार्टीज मौजूद हैं, हर एक इस खुशफहमी में है कि हमें फार्म 47 के जरिए से जितवाया जाए। स्टूडेंट यूनियन के बुनियाद पे लोग आए हैं, उन्होंने कौम को लीड किया है, सही डायरेक्शन दी है। जो लोग यहाँ पे हुकूमत कर रही हैं वो सियासी पार्टी नहीं है, वो खानदानी पार्टियां है। पीपल पार्टी का भी यही सूरत हाल है और बाकी का भी है। और ये जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम है, मैं इसको कहता हूँ कि ये गुर्बत मुकाव का प्रोग्राम नहीं है कि इसकी गुर्बत ख़त्म होगा, बल्कि इसके ज़रिए से लोगों को तो कंफर्ट जोन में रखा गया है कि ठीक है आप लोग खाएं पिएं, लेकिन आप लोग हमारी अयाशों के खिलाफ कोई बात ना करें। लेकिन इसके मुकाबले में जो शऊर के इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, जामियात है, इन सबको ETC का जो फंड है एलोकेट हुआ है वो 66 बिलियन है। इसीलिए तो हमारे असातिज़ा मोहतरम हैं, वो एहतजाजें कर रही हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा। मैं पाकिस्तान के नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि मसले का हल ये नहीं है कि आप खामोश रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के वजूद को तकरीबन 80 साल होने वाले हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी उतार आया तो कभी चढ़ाव आया। पाकिस्तान के तबकात जहाँ मुश्किलात का शिकार है, इसी तरह तलबा भी मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान के वजूद के बाद तकरीबन कुछ महीनों के बाद वजूद में आने वाली, कायम होने वाली तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा, इस्लामी जमीयत तलबा जिसका जो माजी है बड़ा ताबनाक है। इस्लामी जमीयत तलबा के नुमाइंदे इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के नाज़िम आला जनाब साहिबजादा वसीम हैदर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे तलबा के मसाइल पर बात करेंगे, तलबा के मसाइल के हल की बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आपने अभी तहरीक चली थी कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, कश्मीर में तलबा के मसाइल के हवाले से, इलेक्शन भी हो गए और तलबा के मसाइल भी उसी जूं के तूं हैं, और इंटरनेट की भी सूरत हाल ये है कि इंटरनेट भी बंद है। तो एक्चुअल सूरत हाल क्या है इस वक्त? देखिए, इस वक्त कश्मीर की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है कि वहाँ पे एक गैर यकीनी सूरत हाल है, और गुज़श्ता कई महीनों से वहाँ के मामूल की जो सरगर्मियाँ हैं वो शदीद मुतासिर है। और वहाँ पे जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं, जामियात की सरगर्मियाँ हैं, वहाँ पे आपके इंटर की एग्ज़ामिनेशन है, वहाँ पे मैट्रिक की एग्ज़ामिनेशन है, वहाँ पे दीगर जो सरगर्मियाँ हैं वो सारे इसीलिए मुतासिर हैं कि वहाँ पे हुकूमत ने एक तरह से कम्युनिकेशंस भी पाबंदी लगाई हुई है कि इंटरनेट बंद है। वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम भी दरहम बरहम है कि जो रूटीन की सप्लाई हो रही है वहाँ पे, वो रूटीन की सप्लाई भी नहीं होने दी जा रही है। तो इसलिए इस्लामी जमीयत तलबा ने कश्मीर के सूरत हाल पर पूरी मुल्कगीर एक एहतजाज का ऐलान किया था 29 जुलाई को, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी ने इस्लामी जमीयत तलबा के ऐलान के मुताबिक और ऐलान पर कश्मीरी तलबा के साथ इजहारी यकजहती के लिए और कश्मीरी अवाम के साथ इजहारी यकजहती के लिए पूरी पाकिस्तान में मुजाहरे की, एहतजाज की, और हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि वहाँ के जो सूरत हाल हैं इसको पुरअमन तरीके से डायलॉग के ज़रिए से हल किया जाए। दूसरा जो इस्लामी जमीयत तलबा का मुतालबा था कि वहाँ के जो रूटीन की सरगर्मियाँ हैं, वो बिज़नेस की सरगर्मियाँ है, वो एजुकेशन की सरगर्मियाँ है, उसको बहाल किया जाए। वो ट्रांसपोर्टेशन की सरगर्मी है, वो इंटरनेट वाला मामला है, तो इसको बहाल किया जाए। तीसरा मुतालबा इस्लामी जमीयत तलबा ने किया था कि देखिए, नौजवान हर माशरे का मुस्तकबिल होते हैं, और फिर ख़ासकर वो नौजवान की जो आपके तालीमी इदारों से वाबस्ता हैं, और तालीमी इदारे भी बंद होंगे तो मुस्तकबिल क्या होगा? लोग तो मज़ीद मायूस होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। तो हमने ये भी मुतालबा किया था कि देखिए, मैट्रिक की एग्ज़ाम नहीं हुई, काफ़ी अरसा हुआ है, कई जगहों पे मैट्रिक एग्ज़ाम नहीं हुई है, इसी तरह इंटर की एग्ज़ाम नहीं हुई। इसी तरह MD-CAT का मुतालबा भी इस्लामी जमीयत तलबा का था कि भाई MD-CAT के लिए तो लोग तैयारियाँ करते हैं, 2-2 साल लगा लेते हैं, और वहाँ पर सूरत हाल ये है कि कश्मीरी तलबा ने मेडिकल एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई भी इसी बुनियाद नहीं किया है कि इंटरनेट नहीं है, बाकी फैसिलिटी नहीं है, तैयारियां नहीं कर रही है। तो इसी बुनियाद पे जमीयत ने मुतालबा भी किया, रेजिस्टेंस भी की। हमने पिंडी में भी मुजाहरा किया था, और वहाँ पे ठीक है हुकूमत ने हमारे खिलाफ भी इकदाम किए और तलबा पे तशद्दुद किया, गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन फिर भी हम स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ रहे, इस काज के साथ रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका खबर मिला है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस्लामी जमीयत तलबा और तलबा की इस जेन्युइन डिमांड को एड्रेस करते हुए ऐलान किया है कि टेस्ट को वो डिले करेंगे ताकि कश्मीर के तलबा भी तैयारियां कर सके, और बाकी तलबा भी अगर इसी तरह मुतासिर है तो वो भी तैयारी कर सके। तो ये इस्लामी जमीयत तलबा का जेन्युइन मुतालबा था, और पहले भी इस्लामी जमीयत तलबा ने तलबा हुकूक की बात की है, तलबा और तालिबात की बात की है, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। इन मुजाहरों के दौरान जो गिरफ्तारियां हुई थी, क्या वो नौजवान रिहा हो गए?
جی ان مظاہروں کے ہمارا جو مظاہرہ تھا 2 اگست کو راولپنڈی میں، ہم نے کشمیری اسٹوڈنٹس چونکہ وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں، اسلام آباد میں بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ چلے قریب سے آ جائیں گے، ہم نے مظاہرے کا اعلان کیا کہ ہم PMDC کی طرف پھر جائیں گے اور یا اس کے بعد ہم اپنا لاہ عمل دیں گے. تو اس مظاہرے پہ کریک ڈاؤن ہوا، ہمارے ساتھیوں پہ تشدد ہوا، ایک جمہوری ملک میں تشدد کیا گیا، ہمارے لیڈرشپ پہ تشدد ہوا، ہمارے لوگوں 151 لوگ، شاید پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں اتنے زیادہ طلبہ ایک ہی ایونٹ کی بنیاد پہ گرفتار ہوئی، لیکن ہمارا عزم موجود رہا، ہم نے بھرپور مظاہرہ کیا، ہم وہاں پہ موجود رہے اور جب تک ہمارے ساتھی ریلیز نہیں ہوئی تب تک ہم موجود رہے. الحمدللہ اب رہائی ہوئی ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ جب سے یہ صورتحال بنا ہے اور خاص کر احتجاجوں کے اعلان طلبہ نے کی ہیں، تو آپ کے جو راولپنڈی ہیں، آپ کے جو اسلام آباد ہے، وہاں کی ہاسٹلز پہ مختلف ریڈز ہوئی ہیں. پاکستان کے جو اسلام آباد کی پولیس ہے، راولپنڈی کی پولیس ہے، یا مختلف اداروں ہیں، ان کی طرف سے کشمیری طلبہ کو ہراس کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے. ایون یہ کہ کشمیری طلبہ کی بہت بڑی تعداد ایسی ہیں کہ جن کو بغیر کسی جرم کے اس لیے گرفتار کیے گئے کہ شاید یہ لوگ مظاہرے کریں گے. تو ہم حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان طلبہ کو بھی رہا کیا جائے. یہ ویسے نفرتیں پھیلانے کا ایک سبب بن سکتا ہے، تو حکومت نفرت نہ پھیلائے، حکومت طلبہ کے مسائل بھی سنیں اور کشمیریوں کے مسائل بھی سنیں. لیکن اگر یہ رہائی نہیں ہوتی تو جہاں پر بھی ہمیں خبر ہوگی انشاءاللہ ہم کشمیری طلبہ کی رہائی کے لیے بھی کردار ادا کریں گے، ان کے لیے بات بھی کریں گے. اور یہاں پہ آج بھی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کا جینون حق ہے، اگر وہ پرامن مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو ریاست پاکستان ان کو اجازت دے جہاں پر بھی وہ کرنا چاہیں. جب بھی پاکستان میں کوئی احتجاج ہوتا ہے، امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، یا پھر جو ہمارے فون ہیں، موبائل سروس ہے، وہ بند کر دی جاتی، کیا سب کا حل یہی ہے یا کوئی متبادل راستہ بھی ہے؟ دیکھیں متبادل راستہ بھی ہے، اور انٹرنیٹ کیوں بند کی جائے نا، انٹرنیٹ بندش کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی انٹرنیٹ بندش کا تو ڈائریکٹ یہی مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی نہیں دینا چاہتے کہ وہ اپنے رائے کا اظہار کر سکے. تو یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسی ریاست میں ہونا یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. لیکن خیر یہ کوئی عجیب بات بھی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں ہے، ہمارے ملک کے سیاسی پارٹیز میں بھی حقیقی جمہوریت نہیں ہے، چاہے وہ جو موجودہ برسر اقتدار پارٹی یا پارٹیز ہے، یا چاہے جو اپوزیشن میں ہے، چاہے وہ کسی اور صوبے میں حکومت کر رہی ہیں، کہیں پر بھی جمہوریت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ تو خود جمہوریت پہ شب خون مارتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے بھی جمہوریت کے ادارے ہیں، یہ صرف انٹرنیٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بات ہوتی ہے حقوق کی تو اس پہ پابندی لگا لیتے ہیں، بلکہ جتنے بھی جمہوریت کے جینون ادارے ہیں وہ آج پاکستان میں بند کر دی گئی ہیں، اس پہ پابندی لگائی گئی ہے. آپ اسٹوڈنٹ یونین کی بات کر لینا، اسٹوڈنٹ یونین اب تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ صوبوں میں اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن کرائے. لیکن آپ کے خیبر پختونخوا میں کہ جہاں پہ یوتھ کی بات ہوتی ہے، نوجوانوں کی بات ہوتی ہیں، وہاں پر بھی اسٹوڈنٹ یونین الیکشن نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہاں پر ان کی اپنے پارٹی میں جینون ڈیموکریسی نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی جینون لیڈرشپ آئے. اور یہی صورتحال آپ کے بلدیاتی الیکشن کا بھی ہے، بلدیاتی نظام کا بھی ہے کہ بلدیاتی نظام کی بنیاد پہ لیڈرشپ ایمرج ہوتا ہے. دیکھیں طیب اردگان کا مثال آپ لے سکتے ہیں، وہ لیڈرشپ کہاں سے آئے ہیں کہ جس نے پوری ٹرکی کو ڈیولپ کیا ہے، وہ ڈیفنس کے اعتبار سے، ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے وہ اب دنیا اور مسلم دنیا کا ایک رول ماڈل بن گیا ہے. وہ لیڈرشپ اگر آیا ہے تو آپ کی بلدیاتی نظام سے آیا ہے. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں UK میں کئی مثالیں ہیں، کینیڈا میں کئی مثالیں ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین کے بنیاد پہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے قوم کو لیڈ کیا ہے، صحیح ڈائریکشن دی ہے. لیکن ہمارے پنجاب میں بھی جو لوگ یہاں پہ مسلط ہیں، جو لوگ یہاں پہ حکومت کر رہی ہیں، وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، وہ خاندانی پارٹیاں ہیں، وہ خاندان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس لیے نہ وہ یونین کو بحال کرنے دیتی ہیں، اس لیے نہ وہ بلدیاتی الیکشن کو، اور پیپل پارٹی کا بھی یہی صورتحال ہے اور باقیوں کا بھی ہے. تو اس لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ غلام رہیں، اسٹیٹس کو میں رہے، اور ہم جو چند خاندان ہیں یا جو چند پارٹیز ہیں یا چند لوگ ہیں، ہم اس ملک میں اپنے عیاشیوں کے حوالے سے ہمیں مراعات ملتے رہیں اور ہم حکومت کرتے رہیں. ظاہر ہے آپ اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں. انڈیا میں بھی یونینز ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہے، نیپال میں بھی ہے، سری لنکا جو پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں جنوبی ایشیا کے خطے میں. تو پاکستان کو کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کے سیاستدانوں کو کیا ایشو ہے کہ وہ یونینز بحال نہیں کرتے؟ بھائی پاکستان کو یہی مسئلہ ہے کہ اگر یونین بحال ہوگا تو آپ کے جامعات سے غریب اور متوسط طبقے سے لیڈرشپ ایمرج ہوگا. وہ یہی نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جینون لیڈرشپ آئے اور وہاں کے مسلم لیگ نون کی حکومت کو بھی چیلنج کرے، ان کے پارٹی سٹیٹس کو بھی چیلنج کرے، پیپل پارٹی کو چیلنج کرے. اسی طرح آپ کے جو PTI ہیں ان کو بھی چیلنج کرے. یہ تو پارٹیاں نہیں ہیں،
کچھ شخصیات کے گرد گھوم رہی ہیں، کچھ خاندانوں کے گرد گھوم رہی ہیں، اور اگر کہیں پہ جمہوریت ہے تو صرف جماعت اسلامی میں آپ کو نظر آتی ہیں، صرف اسلامی جمعیت طلبہ میں آپ کو تنظیم نظر آتی ہیں. تو اس لیے یہاں پہ جمہوریت کے نام کی تو چیز ہی نہیں ہے، اور بلکہ اسٹیٹس کو بحال رکھنے کے لیے، لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے یہاں پہ تو کئی پروگرامز ہیں کہ جو حکومت نے انیشیٹ کی ہے. اور یہ جو بے نظیر انکم پروگرام ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ غربت مکاؤ کا پروگرام نہیں ہے کہ اس کی غربت ختم ہوگا، بلکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تو کمفرٹ زون میں رکھا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کھائیں پئیں، لیکن آپ لوگ ہمارے عیاشوں کے خلاف کوئی بات نہ کریں، آپ لوگ بس اسی میں رہیں. اسی لیے تو 838 بلین روپے آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ کو الوکیٹ ہوا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو شعور کے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، جامعات ہیں، پاکستان میں 260 سے زیادہ جامعات ہیں، 131 کیمپسز ہیں، ان سب کو ETC کا جو فنڈ ہے ایلوکیٹ ہوا ہے وہ 66 بلین ہے. یعنی یہ تقریباً اگر آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ جتنا بجٹ ملے گا تو 12 سال اس میں لگیں گے. ایک سال میں ان کو ریکوائرڈ بجٹ کیوں نہیں ملتا؟ اسی لیے تو ہمارے اساتذہ محترم ہیں وہ احتجاجیں کر رہی ہیں، ان کے تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، ان کو مسائل ہیں. اسی لیے میں پاکستان کے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اساتذہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش رہے. خاموشی خود بھی خاموشی جرم ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان علم کی بنیاد پر، ترقی کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پہ ترقی کرے، تو یہاں پہ جو جنون جو ہمارے جمہوریت کے ادارے ہیں، یونین کی شکل میں ہے، چاہے وہ بلدیات کی شکل میں ہے، ان کو ہم نیریٹو کی بنیاد پر بھی سپورٹ کرے، ایکیڈیمکس کی بنیاد پہ بھی سپورٹ کرے، میڈیا کی بنیاد پہ بھی سپورٹ کرے. انشاءاللہ پھر وقت دور نہیں ہے، پاکستان میں پوٹینشیل بھی موجود ہے، نوجوان بھی موجود ہے. ہمارا برین ڈرین ہوتا ہے تو اس لیے نہیں ہو رہا، یہاں لوگوں کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہم پر امید ہیں، لیکن یہاں کے نظام کے حوالے سے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. یہاں طلبہ یونین کی بحالی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، یہاں اساتذہ کو عزت دینا پڑے گا اور اسٹوڈنٹ کو عزت دینا یہاں پڑے گا. میرا سوال ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست سے آہستہ آہستہ سیکیورٹی اسٹیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. ایسی صورتحال میں آپ نوجوانوں سے، اساتذہ سے، پبلک سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے جدوجہد کریں، تو وہ کیسے کریں؟ دیکھیں، بنیادی یہ ہے کہ اساتذہ سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کریں. اور پہلا جو کٹ لگتا ہے طلبہ پہ اور ان کی شعور پہ کٹ لگتا ہے، ان کی شعور کے حوالے سے کوئی کویسچن کرتا ہے تو وہ ٹیچر، جب بھی ہم تعلیمی اداروں میں انٹر ہوتے ہیں اور وہاں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں بیٹا آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا. سیاست سے کیا مراد ہے کہ بھئی آپ اپنی فیس کے حوالے سے جب اضافہ ہو تو کوئی بات اپنی نہیں کرنی، آپ نے ریاست کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے اپنے حق کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی. یہ جو کلچر ہمارے ملک میں بنایا گیا ہے، انٹرنیشنلی بنایا گیا یا ان انٹرنیشنلی، اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور یہ جو آپ کہتے ہیں سیکورٹی اسٹیٹ ہے یا جو ہم نے ایک ایسا ہارڈ اسٹیٹ بنایا ہے، تو اس کو توڑنے کا بھی یہی حل ہے کہ ہم نوجوانوں کو آگے لائے. یہ جو روایتی سیاستدان ہیں ہمارے ملک کا تقدیر وہ نہیں بدل سکتے، وہ تو خود بک چکے ہیں، وہ تو خود اپنے باریوں کے انتظار میں ہیں. یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہ ہو، بلکہ وہ نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پر سوچتے ہو. اور یہی چیز بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے. بنگلہ دیش میں اگر انقلاب آیا ہے تو آپ کے سٹوڈنٹس لے کے آئے ہیں، اور وہاں پر بھی ریاست کو سیکورٹی اسٹیٹ بنایا گیا تھا، وہاں پہ ون پارٹی سسٹم کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا. اور وہ حسینہ واجد یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے ون پارٹی نظام قائم کر دیا اور میری حکومت کو اور میرے پوری ریاستی نظام کو کوئی چیلنج کرنے والے نہیں ہیں. لیکن طلبہ نے کر کے دکھایا. پاکستان کے طلبہ تو یہاں الحمدللہ ان سے زیادہ ہیں، ہماری یوتھ کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے. تو اس لیے میں طلبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کے جینون ڈیمانڈ آپ ہی حل کر سکتے ہیں. آپ کے جینون ڈیمانڈ طلبہ حقوق کے لیے بات کرنے والا کوئی آرگنائزیشن کی جن کی کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے، اور وہ اسلامی جمعیت طلبہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، ہم نے آپ کی یونین کی بات کرنی ہے. جس طرح MD-CAT کا مسئلہ ہم نے حل کرایا ہے، جس طرح ہم نے ہاسٹلوں کے مسائل کے حوالے سے اپنا سلوشن پیش کیا اور ہم نے حل کیے ہیں، جس طرح ہم نے تحریک ختم نبوت چلایا ہے، اس بنیاد پہ ہم نے کہیں الیکشن میں حصہ نہیں لیا ہے کہ تحریک ختم نبوت ہم نے انیشیٹ کیا تھا 1974 میں، اور وہ الحمدللہ قادیانی ہماری تحریک کی بنیاد پر غیر مسلم ڈکلیئر ہوئی تھی. وہ ہم نے کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن وہ ملک کی ضرورت تھی، وہ ہمارے دین کی ضرورت تھی، وہ ہم نے کر کے دکھایا. اسی لیے طلبہ یونین کے بحالی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کسی مفاد کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، لیکن پاکستان کی مفاد کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ان نوجوانوں کے مفاد پہ کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طلبہ و طالبات کو اسلامی جمعیت طلبہ کی اس تحریک کا حصہ بننا چاہیے. انشاءاللہ ان قریب ہم اس کو لانچ بھی کریں گے، اور ہم طلبہ حقوق کے لیے جو ہمارے پاس پاکستان کے آئین نے حقوق دیے ہیں، ہم اس حوالے سے مومنٹم بھی جنریٹ کریں گے اور اپنی جدوجہد بھی جاری رکھیں گے. یہ مثال دی جاتی ہے نیپال کی، سری لنکا کی، اور اسی طرح کاکروچ جو انڈیا میں،
تو تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ جو یہاں کی جو نوجوان ہے، جین زی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. کیا ایسا ہے؟ حالانکہ اسلامی جمعیت طلبہ تو جین زی کی آرگنائزیشن ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ سارے جین زی میں ہیں یا جین الفا میں ہیں. تو کیا ایسا تاثر ٹھیک ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کے نوجوانوں کے حوالے سے میرے خیال میں ہمیں کسی مایوسی میں نہیں رہنا چاہیے. پاکستان کے نوجوان باقی ممالک کے نوجوانوں سے زیادہ اویئر ہے، باقی ممالک کے نوجوانوں سے زیادہ وہ سیاسی بھی ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو درپیش ہے کہ وہ اپنے قیادت کے انتخاب کے حوالے سے سلیکشن صحیح نہیں کر پاتے، اور وہ جن لوگوں پہ بھروسہ اور ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ بیک میں کسی اور کے ہوتے ہیں. وہ ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ ان کے مقصد کے لیے نہیں لیڈ بھی کرتے اور نہ ان کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. تو انشاءاللہ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جب وہ اپنا صحیح فیصلہ کریں گے اور وہ سڑکوں پہ آئیں گے، وہ اپنے حق کی بات کریں گے، وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ہوں گے، وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی جینوئن ڈیمانڈ کے ساتھ ہوں گے، تو وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے بہتری کے حوالے سے اور پاکستان کو حقیقی جمہوری ریاست بنانے کے حوالے سے اپنا کوئی رول ادا کرے. جس طرح ہم نے تحریک ختم نبوت، یہ طلبہ کا اعزاز ہے. جمعیت نے تو ٹھیک ہے لانچ کیا تھا، لیکن ہمارے بیک پہ طلبہ موجود تھے. اسی لیے ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ وہ تاریخ دوہرا سکتے ہیں کہ جو ہم نے 1974 میں دہرایا تھا، اور وہ کام کی جو سیاسی لوگ نہیں کر سکے تھے، وہ کام کی جو ہمارے مذہبی لوگ نہیں کر سکے تھے، ہمارے علماء کرام نہیں کر سکے تھے. 1953 میں تحریک چلے تھے، لیکن وہ کام طلبہ کمیونٹی نے اسلامی جمعیت طلبہ پہ جب ٹرسٹ کیا، بھروسہ کیا، وہ کر کے دکھایا. آج میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تاریخ دہرانے کے لیے ہم تیار ہیں. آپ لوگ انشاءاللہ اسلامی جمعیت طلبہ کا ساتھ دیں گے تو یونین بھی بحال ہوگا، آپ کے ہاسٹلس کی مسائل بھی حل ہوں گے. اور پھر یہ نہیں ہو سکے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 838 بلین پیسے الوکیٹ ہو رہے ہو، اور آپ کے اعلیٰ تعلیم کے لیے 65 یعنی 12 دفعہ کمی ہے، یعنی اس میں ہمارے تعلیمی بجٹ سے کم ہے. تو یہ پھر انشاءاللہ نہیں ہوگا. آپ کو اسکالرشپ ملیں گے، آپ کو اپرچونٹیز ملیں گے، ریسرچ کے لیے چیزیں ملیں گے، آپ کے دیگر جو ضروریات ہیں انشاءاللہ روزگار کے حوالے سے چیزیں ہیں. جب یونین بحال ہوگا تو اس پہ بات بھی ہوں گی اور مواقع بھی انشاءاللہ ملیں گے. 2.5 کروڑ اسٹوڈنٹس جو ہے، 2.5 کروڑ بچے جو سکول جا سکتے ہیں لیکن وہ سکولوں سے باہر ہیں. اور اسی طرح ہم نے ایک رپورٹ میں دیکھا کہ پنجاب میں بلکہ لاہور میں 555 ایسے سکول ہیں جن میں اس سال میں داخلہ ہی نہیں ہوا، کوئی بچے آئے ہی نہیں. تو ایسی صورتحال میں تو تعلیم بالکل پیچھے جا رہی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور ذمہ دار کسی سے وزیر تعلیم ہے ظاہر ہے، تو کیا وزیر تعلیم سے آپ استعفیٰ مانگیں گے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر تعلیم سمیت وزیر اعظم سے بھی استعفیٰ لینا چاہیے اور وزرائے اعلیٰ سے بھی لینا چاہیے. یہ صرف نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ تو سارے جو وزرائے اعلیٰ ہیں اور وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہیں. ان کو نظام سے ایلیمنیٹ ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جو سیاستدان 2 ٹرم سے زیادہ کسی حکومت میں رہے ہو اور وہ آگے پرفارم نہ کر سکے تو ان کو مزید اس طرح نظام بنانا چاہیے کہ نہ آنے دیا جائے، نئے لوگوں کو آنا چاہیے. تو یہ تو پوری نظام پہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور صرف اسکولوں کے حوالے سے مسئلہ نہیں ہے. آپ کے جامعات کا HEC کا رپورٹ ہے، فیسوں کا نہیں ہے، بلکہ آپ کی انرولمنٹ کم ہوئی ہے یونیورسٹیز میں. تقریباً 23 لاکھ سے کم ہو کر آپ کے 19 لاکھ پہ چیزیں آ گئی ہیں، بجائے یہ کہ ہمارے آبادی بڑھ رہی ہے، ہمارے جامعات میں لوگوں کے ایڈمیشنز کم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ سوالیہ نشان پوری ریاست پہ ہے کہ کیوں یہ مسئلہ ہے. آپ کی کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جو دنیا کے ٹاپ 300 کے رینکنگ میں گزشتہ کئی سالوں سے موجود ہو. آپ کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کے ریسرچ اس معیار کے ہوں کہ پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہوں. ہمارا ریسرچ، ہمارا تعلیمی نظام وہ ہمارے مارکیٹ کے ساتھ الائن نہیں ہے، ہمارے ضرورت کے ساتھ الائن نہیں ہے. اس کی ذمہ دار ریاست ہے. یہ نوجوانوں کے مستقبل کی بات ہے، لیکن نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے کوئی نہیں سوچ رہا. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، میں یہاں پہ طلبہ کمیونٹی کے معلومات کے لیے بھی یہ بات رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے معلومات کے لیے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ان تعلیمی مسائل کے حوالے سے اسلامی جمعیت طلبہ نے بجٹ سے پہلے 500 ہمارے اعلیٰ شخصیات کی، جس میں صدر مملکت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزرائے اعلیٰ، چیف جسٹسز آف پاکستان، اور اسی طرح MNA، سینیٹرز، ان سب کو، اور جو سیاسی پارٹیز کے سربراہان ہیں، ہم نے خطوط بھیجے. تحائف بھی کچھ جو بڑے لوگ ہیں ان کو تحائف بھی بھیجے ہیں. ان کو اس وقت بڑی عید قریب تھا تو عید کی مبارکباد بھی دی، اور ساتھ یہ کہا کہ بھائی خدارہ طلبہ کے مسائل، جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے، جو جامعات کے طلبہ ہے، جو بے روزگار طلبہ ہے، جو بے روزگار نوجوان ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے بجٹ میں کچھ پروگرام لے آئے، کچھ چیزیں لے آئے. اساتذہ کے پیسوں اور تنخواہوں بڑھانے کے لیے
لیے کچھ چیز کرے، لیکن ان 500 خطوط میں صرف 3 خطوط کا جواب آیا ہے. یعنی اتنی بے حسی ہے نوجوانوں کے حقوق کے حوالے سے، کوئی جواب نہیں آ رہا. ایک آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو کہ انہوں نے کم از کم جواب تو دیا ہے کہ آپ کا خط مل گیا ہے اور بہت شکریہ. اور 2 سابق ہمارے ایم این اے سے ان کا جواب آیا ہے، لیکن باقی نے جواب تک گوارا نہیں کیا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی جو اس وقت پاکستان کے طلبہ کے سب سے منظم اور بڑی تنظیم ہے، اس کے ایک لیڈرشپ خط لکھتا ہے، خطوط لکھتے ہیں اور 500 لوگوں تک جاتے ہیں، اور وہ ہمارے جو لوگ ہمارے ٹیکسز پہ وہاں حکمرانی کر رہے ہیں وہاں موجود ہیں، ہمیں جواب تک نہیں دے رہے. یہ صرف ناظم اعلیٰ کو جواب دینے کے بعد نہیں ہے، بلکہ یہ تو 6 کروڑ طلبہ اور طالبات کی نمائندگی کا جواب ہے کہ جو 6 کروڑ طلبہ اور طالبات موجود ہیں، دراصل یہ تو ان کو جواب نہیں دیا ہے. تو انشاءاللہ یہ جواب ہم ان سے پھر سڑکوں پہ لیں گے، ہم ان سے تحریک کے ذریعے سے لیں گے، اور انشاءاللہ نوجوانوں کو ہم اپنا حق لے کر دیں گے انشاءاللہ. حکومت نے افغان میڈیکل، ایک اور مسئلہ جو آ رہا ہے درپیش، افغان میڈیکل جو ڈگریاں ہیں مسترد کر دی ہیں. افغان جو اسٹوڈنٹس تھے اور ان کا کیا ایشو چل رہا ہے، کیا معاملہ ہے، اور اس پر آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ دیکھیں، یہ گزشتہ دنوں پی ایم ڈی سی کی طرف سے یہ ایک بائسڈ نوٹیفیکیشن ہوئی ہے، اور کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی افغان میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کو انہوں نے ڈی لسٹ کیا ہے کہ یہ ہمارے میڈیکل کے لیے جو کالجز ہے یا یونیورسٹیز ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے، یا وہاں سے جو بھی ڈگری حاصل کریں گے تو وہ یہاں پہ میڈیکل پریکٹس نہیں کر سکیں گے. لیکن ماضی میں یہ 20 سالوں سے 25 سالوں سے یہ ہے کہ وہاں لوگ جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، ڈگریاں لے کے آتے ہیں، یہاں جو ایگزام ہے وہ دیتے ہیں، اور اسی ایگزام کے بنیاد پہ جب وہ کوالیفائی کر لیتے ہیں تو پھر یہاں پہ میڈیکل پریکٹس کے لیے الاؤ ہوتے ہیں. لیکن اب تو انہوں نے ڈی لسٹ کیا ہے کہ ایگزامز کا بھی نہ بات ہے اور نہ کسی اور چیز کی بات ہے. تو یہ اس بنیاد پہ کیا ہے کہ ہمارے افغان گورنمنٹ کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، سیاسی بنیادیں ہیں. تو حکومت نے سیاسی بنیاد پر یہ معاملہ تعلیم تک لے کے آئے ہیں. تو ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدارا وہاں تو ہمارے ہزاروں طلبہ و طالبات پڑھ رہی ہیں، وہاں سے لوگوں نے ڈگریاں کی ہے، آپ اپنے لوگوں پر ضرب لگا رہی ہیں، آپ اپنے لوگوں کے جو مستقبل ہیں اس کے حوالے سے سوالیہ نشان کھڑا کر دیتے ہیں. یہاں تو آپ ان کو اپرچونٹی نہیں دے رہے، جو اپنے پیسوں پہ جا رہے ہیں وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو بھی آپ بند کر رہے ہیں. تو اس لیے پی ایم ڈی سی اور حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان سے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہاں ڈگریاں کر رہی ہیں یا انہوں نے ڈگریاں لی ہیں، جو نوٹیفیکیشن پی ایم ڈی سی نے اس مد میں جاری کی ہے اس کو واپس لیا جائے. اور جس طرح باقی دنیا کی میڈیکل کالجز کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس ایلیجیبل ہیں، وہ جا سکتے ہیں، وہ اپنے ڈگری لے سکتے ہیں، اور ماضی میں ہمارے پاکستان میں بھی گزشتہ 20-25 سالوں سے یہی چلتا آ رہا ہے. تو اسی طرح افغانستان کے میڈیکل کالجز کے حوالے سے بھی معاملہ دوبارہ بحال کیا جائے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم ان طلبہ کے جینون مسائل کے ساتھ اور ہم ان ڈاکٹرز کے جینون ایشوز کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور اگر احتجاج ہوگا، کوئی بھی معاملہ ہوگا، ہم ان کے حق کی بات کریں گے. اچھا، ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ پوری کمیونٹی کو، پورے پاکستانیوں کو مسئلہ درپیش ہے وہ مہنگائی کا ہے. روزانہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور کس طرح یہ نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، طلبہ کس طرح متاثر ہو رہے ہیں. اگر ہو رہے ہیں تو جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے، کیا جماعت اسلامی کے احتجاج میں آپ شامل ہوں گے؟ دیکھیں، حق کے بعد جو بھی کریں گے تو ہم طلبہ کمیونٹی اور اسلامی جمعیت طلبہ ان کو سپورٹ کریں گے. اور ظاہر ہے جو مہنگائی والا معاملہ ہے یہ جینون مسئلہ ہے، جینون معاملہ ہے. اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 لیٹر پیٹرول پہ ہمارے طلبہ اور طالبات کے جو پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے جاتے ہیں یا جن کے پاس اپنا بائک ہے یا اپنی اسی طرح رکشہ ہے، تو وہ لوگ بھی 1 لیٹر پیٹرول پہ 125 روپے ٹیکس دیتے ہیں. اور اشرافیہ کے لیے مفت پیٹرول ہے، مفت بجلی کے آپ کے یونٹس ہے، وہ ختم نہیں ہو رہے، لیکن ہمارے اوپر ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے. ہم ظلم کے نظام کے خلاف متحد نہیں ہوں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ حکمران اور اشرافیہ اسی طرح ہمارے خون پسینے کے جو کمائی ہے وہ نوچتے رہیں گے. تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ ہم آواز بلند کریں اور اپنے حق کے لیے نکلیں. اچھا، اسلامی جمعیت طلبہ نے ایک کمپین شروع کر رکھی ہے محسن انسانیت کوئز کے نام سے. یہ کمپین کیا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہے اور کہاں تک یہ پہنچی ہے؟ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گیا یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ تو ہمارے ایمان کے لیے بھی ضروری ہے. اور اللہ رب العالمین خود قرآن عظیم شان میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، اور اسی لیے جو رول ماڈل ہوتا ہے اس کو سیکھنے اور سمجھنے کے حوالے سے ہمیں رول بھی ادا کرنا چاہیے، اور ہم جب تک نہیں سمجھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تب تک ہم اپنے زندگی میں نافذ نہیں کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے اور نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشناس کرنے اور کرانے کے لیے ہم نے پوری ملک گیر ایک قومی محسن انسانیت کوئز مقابلے کا انعقاد کیا ہے، اور اس کا باقاعدہ آغاز 7 ستمبر کو ہوگا، اور 7 ستمبر بھی اس لیے ہم نے رکھا ہے کہ 7 ستمبر طلبہ کی اچیومنٹ ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت ہے اور ایک تاریخ ہے کہ ہم نے تحریک ختم نبوت چلایا تھا، اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے آئین میں ترمیم ہوا تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہے آئینی طور پر، تو اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بھی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جذبات کے حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت نہ کرے، بلکہ جذبات سے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانے، اور اپنی زندگی پر بھی نافذ کرنے کی کوشش کرے، اور جتنے بھی ہمارے اجتماعی زندگی ہیں، وہ ریاست کی زندگی ہیں، وہ ہمارے تجارت کے حوالے سے چیزیں ہیں، اس پر بھی نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم جان سکیں اور لوگوں کو اویئر کر سکیں، یہ اویئرنیس کا ایک پورا تحریک ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگ پڑھیں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے۔ 25 اگست ہم نے لاسٹ ڈیٹ رکھا ہے، 25 اگست تک وہ باقاعدہ پورٹل کے ذریعے سے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے ہزاروں لاکھوں نوجوان اس ٹیسٹ سے گزریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی میں لائیں گے۔ لیکن ایک پیغام میں طلبہ کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی، اساتذہ کو بھی اور علماء کرام کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسلامی جمعیت طلبہ جو اپنے ڈومین میں جو کچھ کر سکتی ہیں، کہ ہم نے پورے پاکستان کے طلبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے تب تک ہمیں اس قدر بہترین نتائج نہیں مل سکتے کہ جو ہمیں ملنے چاہیے، یا آپ لوگ اس میں اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم سب کی ایمان کا حصہ ہے، اور یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میں اس کو اپنے والدین، اپنے اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو اس محبت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اسی طرح نوبل کازز میں سپورٹ کریں، علماء کرام ہمیں سپورٹ کرے، اسلامی جمعیت طلبہ کی اس مہم کو سپورٹ کرے، سیرت کے اس پیغام کو سپورٹ کرے، اساتذہ سپورٹ کرے، والدین سپورٹ کرے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک دوسرا معجزہ ہوگا کہ جس طرح تحریک ختم نبوت اسلامی جمعیت طلبہ اور طلبہ کے ذریعے سے ایک معجزہ تھا، تو اس میں بھرپور حصہ لیجئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبت کا اظہار کیجئے۔ یہی اپیل ہم کر سکتے ہیں عوام سے۔ جی بے شک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی سب کا سرمایہ ہے، انسانی ہمارے لیے بھی سرمایہ ہے۔ تو ناصر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پوڈ کاسٹ میں، تو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو ناظرین، آپ نے ناظم اعلیٰ محترم کی باتیں بھی سنی، ان کے جو خیالات سنے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا، ہم آپ کے سوالات ان تک پہنچائیں گے اور آپ کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ خوش رہیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔